Assalamu alaikum, students. How are you all, students? Student, I'm here, Aisha Afzal, your mentor, and we have discussed the chapter number 1, Khatam al-Nabiyyi, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Student, we have discussed the different things, personalities, and I just give it an overview, which we have discussed. Student, इसमें हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उनके किरदार के बारे में लास्ट टाइम बात की थी, ठीक है। और इनका जो किरदार था वो ऐसा था, वो सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि बाहर भी इंसाफ का तकाजा, सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी में जो है वो अहम उनका किरदार था, जो बहुत ज़रूरी भी था, चूँकि उनकी वजह से ही जो है वो जो हमारे लिए वो हैं वो मशले राह भी हैं। अगर स्टूडेंट्स हम उनकी बात करें कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को नहीं और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि जो यहूदी थे यहूदी थे और जितने भी नॉन मुस्लिम थे उनके लिए भी जो है वो मशले राह थे, ठीक है। उनको भी उन्होंने बहुत मुतासिर किया, जो कि इंतहाई अहम था। स्टूडेंट, आज हम इनकी चीज़ों के कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हल्फुल फजूल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक एज अगर हम बात करें उन्होंने ऐसी अरब में चूँकि इंसाफ का तकाजा नहीं था और जो क्लास थी इतनी जस्टिस थी, जब उनकी नबूवत भी आई हुई थी, और लेकिन चूँकि लोग अभी दीन को इस तरह से कबूल नहीं थे कर रहे, तो बहुत मसाइल थे और उन्होंने इतनी तकलीफ़ें देखी थी कि जो है हम सोच भी नहीं सकते। उनकी जो ज़िंदगी थी वो कभी भी आसान नहीं थी। कुरैश जो है वो उनके ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने हमेशा जो हम उनको एक देखें एज अ लीडरशिप, क्या उनमें लीडरशिप स्किल्स थी? बिल्कुल थी। उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को निभाया, हर चीज़ को फेस किया, इकोनॉमिकली हर चीज़। स्टूडेंट्स ऐसे था कि वहाँ पे दीन तो दूर दूर तक नहीं था। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत मैटर करती थी कि उनके लिए बड़े मसाइल थे, जिससे वो गुजर रहे थे। तो क्या था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। और यही नहीं, जो गारे हिरा का भी वाक़या हुआ, गारे हिरा में उन्होंने किस तरीके से गारे हिरा का और उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, वो किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने सर्वाइवल किया था। क्या इस बारे में बताएंगे कुछ आप? गारे हिरा में गौर फिक्र किया करते थे और जो है अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, और इस्लाम आने से पहले वो इस चीज़ में वहाँ जाकर फिक्र करते थे कि आया ये जो जो लोग पूजा करते हैं इन खुदाओं की, क्या ये असली है या नकली है। तो उसके बाद फिर उसी गार में ही अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही नाजिल हुई। बिल्कुल वही नाजिल हुई और जो है वो सूरह अलग की आयत जो है वो थी, वो नाजिल हुई और उसमें जो है अल्लाह ताला ने काफ़ी इंसानों के देखे हर तरह की रहनुमाई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है कि शुरू अल्लाह का नाम जिसका कोई इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मा अलक़, ठीक है। इसका क्या तर्जुमा है, कुछ जानते हैं इसके बारे में? उसका तर्जुमा है तकरीबन पढ़ अपने रब के नाम से रब के नाम से जिसने पैदा किया और उसे वो सिखाया जो वो ना जानता था। बिल्कुल वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। स्टूडेंट्स, अगर हम 6 पैराग्राफ की बात करें तो वो एक सपोर्टर थे, इमोशनली उन्होंने बहुत चैलेंजेस अपने उसमें देखे। अगर हम 7 की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, इक्वालिटी जो मसावात थी, इक्वालिटी थी, इंसाफ और अदल इंसाफ में फ़र्क है या अलग-अलग चीज़ें हैं ये? बहुत फ़र्क है, क्योंकि सिर्फ इंसाफ में जो है नाइंसाफ़ी भी शामिल है, और जो अदल इंसाफ है वो ज़ाहिर बात है अपने नाम से ज़ाहिर है कि अदल से किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अदल की बात करें, अदल जो है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं बहुत खूबसूरत इसकी बात है कि अदल इंसाफ में बहुत वाज़ेह फ़र्क है।
انصاف وہ ہے جس میں آپ کو انصاف کا تقاضا کرنا پڑ جائے، اور عدل وہاں پہ اگر دو روٹی ہے، ایک روٹی ہے اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ایک بھوکا ہے اور ایک جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ جو ایک روٹی ہے وہ کس کو دی جائے؟ بھوکے کو دی جائے. ٹھیک. اور عدل کا عدل کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ دونوں کو دے دی جائے. ٹھیک. انصاف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مظلوم ہے، جو تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کو دی جائے. ٹھیک ہے. عدل و انصاف کا جو وہ اتنے بڑے اس میں تھے، مطلب انہوں نے ایک طرح کی ایسی ٹرانسفارمیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایسی جو چینج لے کر آئے وہ عرب میں، جو یہودی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے انصاف کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب بندے ہیں، انہوں نے ایسا دین ہمیں سکھایا جو جو محبت کا دین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم 8ویں کی بات کریں اسٹوڈینٹس، اس میں جو ہے ٹریڈیشن ہے، اتھارٹی ہے اسٹوڈینٹس. اس میں بہت سارے جو ہے مسائل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانی تھی. پیشنس، انہوں نے پیشنس بہت رکھی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. وزڈم تھا، ایک اسٹرانگ مین کی طرح وہ کھڑے رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اسلام کو ایسے نہیں پھیلایا کہ انہوں نے اسلام کو بہت محبت سے پھیلایا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں ایسے ایسے ایونٹس وہاں پہ ہوئے جب وہ ہجرت کی انہوں نے مدینہ پاک. ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس وہ اتنا ٹائم پیریڈ اتنا انبیئریبل تھا کہ مائگریشن کے دوران جو ہے وہ ٹرننگ، مطلب اسلام پہلے چونکہ نہیں تھا، لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو اسلام وجود میں آیا مدینہ پاک میں. ٹھیک ہے. وہ کس طریقے سے آئے، تھوڑا سا تو جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ مدینہ میں سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی مدینہ والوں کی خواہش پر جو ہے وہ ایک صحابی کو وہاں بھیجا، اور انہوں نے وہاں جا کر دین کا کام کیا. اس کے بعد وہاں سے کچھ لوگ 2 دفعہ الگ الگ سالوں میں 2 سالوں میں 2 دفعہ آئے، اور انہوں نے آ کر چپکے سے چوری چھپے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کو بیعت کی اور اسلام قبول کیا. تو فرینڈز اس میں جو جنگ بدر کا یہاں پہ ذکر ہے، بدر کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈینٹس انہوں نے دین کو بڑی محبت سے پھیلایا. دین جو ہے وہ محبت کا نام ہے. کیا کوئی دین نہ قبول کر رہا تو ہم اسے زبردستی کہیں گے آپ دین قبول کرو؟ نہیں کہیں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے عملی طور پہ وہ کچھ کر کے دکھایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ، ان کے اس پہ کلمہ پڑھ لیتے تھے. ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دین کو ڈرا کے وہ جو ہے اس طرح سے نہیں پھیلایا دین کو. کیسے ہے؟ لیکن یہ جو ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو اسلام پھیلا وہ تلوار کی نوک پر ہی پھیلا، تلوار کے زور پر ہی پھیلا، کیونکہ 13 سال کی نسبت میں وہ کچھ نہیں ہو سکا. صرف چند ایک بالکل. دیکھیے جنگ بدر ہوئی، اس بہت کے ساری بعد چیزیں ہوئی. اس بالکل. کے بعد جو اگلی 10 سالہ زندگی تھی اس میں ہی تقریباً جب آپ مدینہ کی طرف فتح کرنے گئے، مدینہ کو مکہ کو، تو 10,000 کا لشکر کے ساتھ شامل تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کتنے اس پہ غالب آئے؟ اور 10,000 کو بغیر ہی مکہ جو ہے وہ بغیر ہی جنگ کے فتح ہو گیا تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسی وجود میں نہیں آیا. اس میں حجۃ الوداع کا ذکر ہے، کس طریقے سے حجۃ الوداع جو ہے وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وہ دیے کہ کوئی جو ہے تقوی کی بنیاد پہ صرف برابری ہے کیا آدمی کو عربی پہ جو ہے مطلب کوئی جو ہے سپیریئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے سے بیان کیا. کیا وہ کس طرح کا انہوں نے اس میں خطاب کیا حجۃ الوداع میں؟ حجۃ الوداع میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو میرے بعد جو ہے تم لوگ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چند نصیحتیں کی. تبلیغ کے بارے میں کہا کہ تبلیغ کا جو یہ ذمہ ہے یا فریضہ ہے جو وہ انسانوں کے حوالے ہے، اگلی امت مسلمہ کے حوالے ہے، اور جو ہے وہ اس فریضے کو انجام دے اور ہر کسی کا حق نہ مارے. اور بھی بہت ساری انہوں نے نصیحتیں اور کی. انہوں نے گورا اور کالے کے بارے میں بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو اجمی کو عربی پر، اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. صرف ان کی بنیاد جو ہے یا ان کا جو وہ
تقویٰ ہے اسلام میں وہ صرف تقوی پر ہے۔ بالکل تقوی پہ کہ ایمان کی جو حالت ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے، اس پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے، تقوی حاصل ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ اگر ہم ان کی بات کریں، ان کی زندگی ہمارے لیے اتنی مشل راہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایمان اور فیتھ اپنے ایمان اور اپنا جو یقین تھا اس ذات پہ وہ اس حد تک تھا، اور ہمیشہ رحم دلی کا انہوں نے درگزر سے کام لیا۔ یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج جو ہے وہ چیزوں کی بہت کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسی اور انہوں نے ہمیشہ انسانیت رکھی۔ کیسا تھا؟ انہوں نے ہمیشہ انسانیت پر ہی فوقیت دی، جبکہ جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو وہاں پر جو ایک آدمی شامل تھا ان لوگوں میں جنہوں نے ان کے سگے چچا کو شہید کیا تھا، تو پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا بنا کسی جو ہے وہ اس میں مجھے بڑی وہ یاد آتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس انسان نے کسی کو معاف کیا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا اور آپ اسے معاف کر دو۔ کہتے ہیں اگر معاف کر دیتے ہو، اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے تو مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ معاف کرنے کا جو درجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ کہ جو انسان معاف کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بہت بلند رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت لگتی چھوٹی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی سائیکالوجیکل جو ریلیکسیشن ہے، آپ اس کو سائیکالوجیکلی اگر دیکھیں تو انسان معاف کرنے کے بعد بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جاتا ہے، جو وہ جب اس کو یاد آتی ہے تو وہ اسے ایک پین سا فیل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھیں، وہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، وہ ذاتیات پہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا۔ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ ذاتیات سے نکلتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بہت بڑی سوچ رکھ کے ہر چیز کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، درگزر کا معاملہ انہوں نے رکھا، دل میں نہیں رکھی۔ تو جو ہے وہ اسی کا اور اسٹوڈینٹس اس کا جو انسان بغض کینہ، جن کے دل میں حسد ہوتی ہے اور وہ معاف کر کے نہیں سوتے، ان کا دل جو ہے اور وہ خود جو ہے وہ بیمار سے ہو جاتے ہیں اگر وہ دل میں ہی رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور یہ کر دیا۔ یہاں سے ایک بات مجھے ایسی یاد آئی کہ جو انسان معاف کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اوپر سے ہی کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دس فار دا ڈے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔